बेटी का नसीब मुकद्दर। मैंने कुछ 6 साल तकरीबन F10 में इस्लामाबाद का बहुत बड़ा है, वहां मैंने क्लिनिक किया 6 साल। साथ ही एक घर था, उनकी मां आती थी और रोती थी। बहुत माल, हर घर का फर्द सोने और हीरों से लदा हुआ। एक बेटी, उसकी शादी बड़ी धूमधाम से की और शादी के बाद बेटी का साथ दिया, पर आज 19 साल हो गए हैं। बेटी का साथ देते देते जो डायमंड हीरे के सेट दिए वो भी बिक गए, जो सोना दिया वो भी बिक गई, जो गाड़ी दी वो भी बिक गई, और जो बंगले कोठियां दिए वो बिक गई। कहते हैं कि उसके नसीब हैं। मुझे एक दफा कहने लगे, कोई 5-6 महीने पहले कहने लगे, कोई ऐसा वजीफा भी है जिससे नसीब और मुकद्दर बन जाए। कहा हमने दौलत को सब कुछ, इक्तदार को सब कुछ, माल को सब कुछ समझा था, लेकिन कोई अर्शी फैसले होते हैं जो मेरी सारी तदबीरों को उलट के रख देते हैं। इस दरूद पाक की बरकत, असरात और समारात इतना ज्यादा मेरी जिंदगी के हर हर्फ, हर वर्ग, हर बोल, हर लफ्ज पे ये सारे लफ्ज मुहीत हैं, और ये सारी मुसीबतें, बलाएं, तूफान, आफात, ये सारी दां हैं। खुशदार की बात है, बहुत पुरानी खुशदार, बलोचिस्तान का खुशदार। एक साहब थे, वो मस्जिद में अजान दे रहे थे, एक आंख से नाबीना थे और दूसरी बंद की हुई थी। मैंने पूछा कि आप आंख ज़ाया कैसे हुई? उन्होंने, भाई दोनों आंखें ज़ाया हो गई। मैं कैसे हुई? कहा कि हमारे यहां एक जहरीली मक्खी होती है, उसने आंख में डंग मारा, आंख चली गई, और दूसरी आंख मेरी चोट लगी और वो भी चली गई। राहतें मुझसे छिन गई, खुशियां मुझसे सल्ब हो गई, जिंदगी की नाकामियां मुकद्दर बन गई, हर रास्ता बंद हो जाता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, हमारे एक साथी हैं, उनके बहनोई के साथ लोग मिन्नत करके शिराकत करते थे, अच्छा आप थोड़ा सा हमारा शिराकत में हिस्सा मिला लें। उन्हें पता है कि इसका नसीब मुकद्दर ऐसा है, जो इसके साथ लगाएगा वो भी तर जाएगा। और कुछ लोग ऐसे आपको जिंदगी में मिलेंगे, और जरूर मिलेंगे, कि वो जिसके साथ लगते हैं उसकी बेड़ी भी बो देते हैं, वो भी बर्बाद हो जाता है। ये ताय है। अपनी बेटी को ट्रक जहेज का देते हैं, बंगले कोठियां देते हैं, कायनात के खजाने, मुरब्बे जमीनें देते हैं, तलाश करें। ये वो राज हैं, फार्म हाउस, बड़े बड़े घर देते हैं, पाने के लिए हमें 7 डिग्रियां देते हैं, एक चांदी से बना जहान है, देते एक हैं, सोने से बना जहान है, एक मोतियों से बना जहान है, जहाँ के फल याकूत, जमरुद और हीरो से बने हुए हैं। देते हैं। कागज का एक खूबसूरत टुकड़ा आपकी तकदीरें बदल दे। भैंसे गायें देते हैं, गुलाम लौंडियां साथ देते हैं, खादमा जन्नती है, ख्वाहिशात जन्नती, डायमंड हीरे देते हैं, इसलिए वो जन्नत के आला किस्म के जहेज चीजें देते हैं। कोई एक बंदा खड़ा होके मुझे बता दे कि मैंने अपनी बेटी और बेटे को साथ नसीब और मुकद्दर भी दिया था, तो बता दे। इसकी मिट्टी सुर्ख जाफरान से बनी हुई, और जन्नत में उड़ने वाला एक घोड़ा जो सुर्ख कहां से मिलता है? होगा। जन्नत में नहरें ये किस बाजार की जिन्स है? मोतियों से बने हैं, ये किस बाजार का सौदा है? पूरे होंगे। जन्नत कहां के से महल मिलता सब्ज रंग के जमरत और मोतियों से बने हुए हैं, और जन्नतुल ये जो आप दरूद पाक पढ़ रहे हैं, जो याकूत से बना हुआ है। जन्नत ये इस बाजार की जिन्स है, जो मुझको निगाहों के तराजू में न तोलो, है शौक तो बेसाख्ता आंखों में समोलो। अब दिल को मैं लाया हूं हथेली पे सजाकर, इस जिन्स के बाजार में क्या दाम है बोलो। ये कहीं और से मिलती है दुनिया में चीज। ये अर्शी फैसले हैं, ये अर्शी सौदे हैं, ये अर्शी निजाम है, ये फर्शों में ढूंढने से नहीं मिलेंगे। 999 मारे जाएंगे, एक बचेगा। आप खुद सोचें, जब मिराज पे तशरीफ ले गए तो छठे आसमान पर बेरी का एक अजीम बेटी का नसीब मुकद्दर, जिसकी जड़ें छठे और शाखें। मैंने कुछ 6 साल तकरीबन F10 में इस्लामाबाद का बहुत बड़ा है, यानी वो दरख्त, वहां मैंने क्लिनिक किया 6 साल। हुक्म ने इसे ढांपा
تو وہ درخت ساتھ ہی ایک گھر تھا، زمرد اور موتیوں میں تبدیل ہو گیا. ان کی ماں آتی تھی اور روتی تھی. جس کو کوئی بھی بہت مال، ہر گھر کا فرد سونے اور ہیروں سے لدا ہوا. پچھلے کئی سو سالوں ایک بیٹی، اس کی شادی بڑی دھوم دھام سے کی، شوق کے اور شادی قیمتی ماہرین کے بعد بیٹی کا ساتھ دیا، پر آج 19 سال ہو گئے ہیں. بیٹی کا ساتھ دیتے دیتے جو ڈائمنڈ ہیرے کے سیٹ دیے وہ بھی بک گئے، جو سونا دیا وہ بھی بک گئی، جو گاڑی دی وہ بھی بک گئی، اور جو بنگلے کوٹھیاں دیے وہ بک گئی. کہتے ہیں کہ اس کے نصیب ہیں. مجھے ایک دفعہ کہنے لگے کوئی 5-6 مہینے پہلے، کہنے لگے کوئی ایسا وظیفہ بھی ہے جس سے نصیب اور مقدر بن جائیں. کہا ہم نے دولت کو سب کچھ، اقتدار کو سب کچھ، مال کو سب کچھ سمجھا تھا. یہ داں ہے اولاد کا غم، مرنے سے پہلے اولاد کا غم، کہ اولاد کی زندگی میں، اپنی زندگی میں اولاد کو تھکے کھاتا ہوا دیکھ رہا ہوں. اپنی زندگی میں اولاد کو غموں، دکھوں، تکلیفوں، مشکلوں، پریشانیوں میں دیکھ رہا ہوں. یہ داں ہے، یہ مصیبت ہے، یہ بیماری ہے، یہ غم ہے، یہ غم. اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن، کل دائن. وہ مصیبتیں جو پہلے آئی تھیں، وہ مصیبتیں جو آج ہیں، وہ مصیبتیں جو آئندہ آئیں گی، وہ مصیبتیں تو آ چکی، جو مصیبتیں جو ہیں، جو مصیبتیں جو تھیں، وہ جو پہلی قوموں میں آئیں، وہ جو پہلے لفظوں میں آئیں، وہ جو پہلے بولوں میں آئیں، وہ جو پہلے حرفوں میں آئیں، وہ جو پہلے لوگوں میں آئیں، وہ جو قرآن میں ہے، وہ جو تورات میں ہے، وہ جو انجیل میں ہے، وہ جو زبور میں ہے، یہ سب دا ہے، دا. مصیبتیں جتنی بعدد کل دائن، اولاد تمام مصیبتیں، تمام مشکلیں، تمام پریشانیاں. میں رات ہی درس میں ایک واقعہ سنا رہا تھا. میں کیوں کہتا ہوں یہ وظیفہ کر لو، مصیبتیں دور، تکلیفیں دور. یہ عمل کر لیں، جیب بھری رہے گی. یہ چیز کر لیں، بیماریاں، دکھ، تکلیفیں ختم ہو جائیں گی. کیوں کہتا ہوں؟ میرے سامنے زندگی کا ایک مقصد ہے. کسی کو سمجھ نہ آئے وہ اور بات ہے. میں نے ایک رات واقعہ سنایا تھا. جیسے ابھی پوری دنیا آن لائن دیکھ کے میری باتوں کو سن رہی ہے، پورا ورلڈ میرے رابطے میں ہے. 216 ملک جزیروں سمیت تسبیح خانے سے جڑے ہوئے ہیں. 216 ملک. میں کیوں آپ کو یہ خوشحالی کے دروازے بتاتا ہوں؟ میں کیوں کہتا ہوں دا نہ ہو، اس کی دوا ہو. بعدد کل دائن و دوائن. میں کیوں کہتا ہوں؟ ایک واقعہ سناتا ہوں. میں نے کل رات سنایا. میں اردو بازار گیا تو اردو بازار میں ایک دکان پہ میں کھڑا تھا. ایسی باتوں میں واقعہ سنایا کہ ہم مسجد نبوی شریف میں گئے. دیکھا کہ ایک صاحب ہے، ایک صاحب وہ قرآن پاک پڑھ رہے. ان کا حلیہ، چہرہ بدلا ہوا ہے. وہ نہیں لاہور کا بلکہ وہ آپ کو مانا ہوا بدماش، وہ راز ہیں جس نے ہزاروں قبضہ گروپ لوگوں کی زندگیاں اور فلاں 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 فلاں. ایک چاندی سے بنا جہان ہے، ایک سونے سے بنا جہان ہے. جا کے ملے، السلام علیکم، خیریت سے، پہچانا، اچھا اچھا تو فلاں کا بیٹا، خیر تعارف ہوا. یہ کاغذ کا آپ کیسے؟ ٹکڑا اس نے کہا کہ واقعہ نے میری زندگی بدل دی. اور سونے کے وہ راز آپ کے پاس آ جائیں جسے واقعہ یہ ہے کہ میرے بھائی کو جانتے تھے، اچھی طرح جانتے تھے. وہ تو بہت نیک اللہ والے تھے. اس لیے وہ جنت انہیں کہ اس کا قبلہ اور تھا، میرا اور تھا. وہ نیک تھا، میں بدماش تھا. جنت کا حصہ ہیں. اور میرا بھائی بیمار ہو گیا اور سخت بیمار ہو سونا، گیا، چاندی، سخت بیمار ہو گیا زمر ہونے کی، چاندی کی گارا خوشبودار، اس کی اور سخت تکلیف میں چلا گیا. اور جنت میں اڑنے والا ایک گھوڑا جو سرخ یاقوت سے بنا ہوا ہوگا. جنت میں نہر کوثر کے کنارے 16 سال بیمار رہا. ایک دفعہ کہنے لگا سب رشتہ داروں کو اکٹھا کریں، میرا آخری وقت آ گیا. سب کو اکٹھا کیا، سبز رنگ کے کہا قرآن پاک لے آئے.
اور جنت الفردوس قرآن پاک لا کے ہم حیران ہوئے کہ آخری وقت ہے قرآن پاک ان کے سامنے ہے، کیا قسمت نصیب والے ہیں۔ اللہ نے ان کی قرآن پاک لے کے کہنے لگے اللہ سے، اللہ تو سچا، تیرا قرآن سچا، میں اتنے عرصے سے بیمار، میں نے تیری عبادتیں تسبیحاں کی، اتنے عرصے سے بیمار، تکلیف، اور تیری بیماری بڑھتی گئی اور تیری طرف سے مجھے کوئی شفا نہ ملی، مولا میں تجھ سے ناراض ہوں، میں تجھے بھی نہیں مانتا، تیرے قرآن کو بھی نہیں مانتا۔ ہر ہزار میں 900 بس یہ کہا اور قرآن ہاتھ سے نکل گیا اور اس کے چہرہ ٹھلک گیا۔ آخری وقت میں رب اس کا قرآن، اور قرآن سے مراد نبی علیہ السلام جن پہ قرآن اترا، ان سب کا انکار کر کے چلا گیا آقا نے فرمایا اور کہا اس واقعے نے مجھے بدل کے رکھ دیا۔ یعنی یہ وہ درخت ہے جب بیماریاں، داغ، تکلیفیں، دکھ، مصیبتیں، مشکلات، پریشانیاں زیادہ ہوتی ہیں، یاد رکھیے گا پھر بندہ دین سے بھی، ایمان سے بھی، حیا سے بھی، سب چیزوں سے چلا جاتا ہے۔ پچھلے کئی سو سالوں سے مہم جو ایڈونچر اور تجسس اور شوق پھر دکھیارا جو غم کا مارا ہوتا ہے اسے راہ چاہیے، وہ شرک کی ملے، وہ بدعت کی ملے، وہ غیر اللہ کی ملے، وہ کوئی کسی ہندو کی ملے یا کسی ایسی جگہ جہاں سے ایمان، سب کچھ پھر وہاں کرنے کو تیار ہوتا ہے کہ وہ غرض مند دیوانہ ہوتا ہے۔ اس لیے بتاتا رہتا ہوں یہ کر لیں، کیوں؟ آج وہ دور ہے کہ کچھ پیسے جیب میں ہونے چاہیے، اگر یہ نہ ہوئے تو بعض اوقات ایمان بھی چلا جاتا ہے۔ آج وہ دور ہے کچھ سکھ سکون زندگی میں ہونا چاہیے، اگر یہ سکھ سکون زندگی سے نکل گیا تو نعوذ باللہ، میں نے اللہ کو برا بھلا کہتا، ثم نعوذ باللہ خود کانوں سے سنا ہے، ہماری زندگی میں، تقدیر میں مسائل، مشکلات، ناکامیاں، پریشانیاں، دکھ، تکلیفیں۔ اس وقت میرے سر میں بہت درد ہے، ساری رات سفر کیا، سارا دن بھاگ بھاگ، ادھر بھاگ ادھر بھاگ ادھر بھاگ، یہاں یہ ایریا ماشاءاللہ اتنا ہے، چلتے چلتے ہی وہیں واک ہونے کے بعد پھر اگلی واک شروع ہو جاتی ہے، ایک واک کے بعد۔ اور میں چاہتا ہوں میری سر میں درد نہ ہو، ابھی بھی یہ دیکھیں بولتا ہوں نا، یہاں سے درد ہوتا ہے، میں نہ ہو، کیوں؟ اس کی دوا ہو، یہ دا ہے، اس کا کیا ہو؟ دوا۔ یہ درود آپ اس کی گہرائی میں جائیں تو صحیح ہے کیا؟ کائنات کے سارے دکھ اسی میں اللہ نے سمو کے رکھ دیے، کائنات کے ساری الجھنیں، پریشانیاں، کائنات کے سارے ناکامیاں اور بے ترتیب زندگی کے پیغام ساری اسی میں ہے۔ اللہ نے پہلے دعا کو بیان کیا، پھر دوا کو بیان کیا۔ یہ میرے آقا کملی والے سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان سچا، اور یہ سند کے ساتھ مستند درود پاک جو آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ایسا نہیں ہے، اس میں دعا بھی ہے، اس میں دوا بھی ہے۔ یا اللہ میں جتنی بیماریاں، جتنے دکھ، جتنی تکلیفیں، جتنے مسائل، جتنی مشکلات اور جتنی الجھنیں، اور ان ساری الجھنوں کا میں حل چاہتا ہوں۔ دائن و دوائن، دوا سے مراد حل، شفا، صحت یابی، دکھوں، تکلیفوں، الجھنوں، مشکلوں، مسائل اور ناکامیوں کا حل چاہتا ہوں۔ اور میرے کملی والے نے فرما دیا اگر چاہتا ہے تو پھر انہی بولوں میں ہے، اسی درود میں ہے، انہی بولوں میں ہے۔ میں نے آج آپ کے جمعے کے درس میں عرض کیا تھا، جمعے کے درس میں، کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ جو بندے کو ایسے دیکھتے تھے اور دیکھتے ہی وہ بندہ مسلمان ہو جاتا تھا، ان کی روح کے اندر جس چیز نے مٹھاس کھولا تھا اور ان کی آنکھوں میں جس چیز نے تاثیر دی تھی اور ان کے لفظوں اور لہجے میں جس چیز نے کیفیات اور توجہ اور مقناطیسیت دی تھی، وہ اس درود کا راز تھا۔ خوبصورت ٹکڑا آپ کی تقدیریں بدل دے، کیوں؟ سونے کے کفر بھی ایک آپ کے پاس آ جائے، جس سے انسان جنت سے آئے، اس کا مزاج جنتی، کفر بھی ایک مرض ہے، جنتی، چاہتے جنتی،
اس لیے وہ جنت کے بارے اللہم انی اعوذ بک من الفقر والکفر، اے قیمتی پتھر اور خزانے اللہ میں فقر سے، غربت سے بھی پناہ مانگتا ہوں اور کفر سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ زمر ہونے کی، چاندی کی، گارا خوشبودار، اس کی مٹی سرخ یہ درود پاک اور جنت میں اڑنے والا ہمارے اکابر، ہمارے بڑے، جنت یہ درود پاک۔ کے کنارے یاقوت اور میں نے ایک اور بات بھی عرض کی تھی، یاقوت سے بنی قسمت والے آپ بیٹھے ہیں 90 سال کے بعد اس درود پاک کا اس ساتھ آئی عرش ہے۔ ہے جو یاقوت سے بنا ہوا ہے۔ سارا نظام ساتوں سے چل رہا ہے۔ میں ذرا تھوڑا سا ساتوں کو ایسے ہلکا سا واضح کر دیتا ہوں۔ فجر کی وقت ایک ساتھ ہی تو ہوتی ہے، وہ جب گزر جائے نماز ہوتی ہے پر قضا ہوتی ہے، پر فجر والی وہ فجر نہیں ہوتی، ٹھیک؟ مغرب کا وقت ایک ساتھ تو ہوتا ہے، یہ ساتھ، یہ وقت، یہ مغرب اثر ایک ساتھ تو ہوتی ہے، قومیں لڑیں گی، ہر ہزار میں 999 مارے اور لیلۃ القدر ایک ساتھ تو ہوتی ہے۔ انجا جب معراج پہ تشریف لے گئے، کائنات کا نظام ساتوں کے ساتھ چل رہا ہے۔ درخت دیکھا، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے اولیاء صلحاء اللہ والوں نے اس پہ 2 کتابوں کے والیوم لکھے ہیں، یعنی وہ درخت ہے ساتوں کے ساتھ، حکم نے اسے ڈھانپا اور اللہ نے ان ساتوں کی قسمیں کھائی ہیں۔ زمرد اور موتیوں میں تبدیل ہو گیا، اور اس میں ایسے رنگ نظر آنے لگے جس ایسا کو نہیں ہے کوئی بھی نظام، نہیں جانتا۔ ہماری عقل سمجھ میں نہ آئے۔ پہاڑ نکلے گا، دیکھو بات سنو، اگر یہی نجم، یہی ستارے، یہی ساتیں، یہی چیزیں اگر ان کو دین کی روح سے دیکھا جائے، یہ اللہ کی پہچان کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اگر تھوڑا سا اس سے ہٹ کے دیکھا جائے، یہی گمراہی اور شرک بن جاتا ہے۔ ہاں، یہی گمراہی اور شرک بن جاتا ہے، یہی ساعت پھر گمراہی اور شرک بن جاتا ہے۔ اور اگر اس کو حدود دین میں رکھا جائے، یہی ہدایت، اللہ کی پہچان، مسائل کا حل، مشکلات کا حل اور پریشانیوں سے دوری کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہی ساعت، یہی الفاظ، یہی کھڑیاں۔ افطار ایک ساتھ تو ہوتی ہے۔ اگر بندہ کہے کہ جی نہیں، میں تو گھنٹے کے بعد افطار کروں گا، اللہ کو اپنے قربانی اور دکھاؤں گا کہ اللہ گرمیوں کا روزہ میں نے لمبا کر دیا، کیا خیال ہے وہ ساتھ پھر اللہ کے ہاں قبول ہے؟ سحری ایک ساتھ تو ہوتی ہے، اور قبولیت کی گھڑی ساتھ تو ہوتی ہے۔ کیوں آیا؟ جب مرغ بانگ دیتا ہے، آقا کا فرمان ہے، جب مرغ بانگ دیتا ہے جو دعا مانگو قبول ہوتی ہے، ایک ساتھ تو ہوتی ہے۔ کیوں فرمایا؟ جب کتا بھونکتا ہے اور گدھا آواز نکالتا ہے، عرشوں سے، آسمانوں سے بلائیں ٹلتی ہوئی اترتی ہوئی دیکھتا ہے، بلائیں، وہ دعا کو دیکھتا ہے۔ کیوں فرمایا؟ حدیث میں آتا ہے مرغ کی اذان پہ اللہم انی اسألک من فضل کا یہ دعا حدیث میں آئی ہے، اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں، اور میں وہ قبولیت کی ساتھ ہے۔ 90 سال کے بعد شمس اور قمر، شمس کی نظام اور ہے، قمری نظام اور ہے، شمس اور قمر آپس میں ملے ہیں جمادی الثانی کی اس تاریخ میں۔ آج جمعہ ہے، بڑے بڑے اہل اللہ نے، مولانا موسیٰ روحانی بازی رحمت اللہ علیہ نے ساتوں پہ اتنی موٹی کتاب لکھ دی ہے، جامعہ شرفیہ کے بڑے شیخ الحدیث ترمذی شریف پڑھاتے تھے، یہ اتنی موٹی کتاب لکھتی ہے، اور بڑے بڑے فقہاء صدیوں پرانے ساتوں پہ کتابیں لکھی ہیں، جو کہ میرا شعبہ ہے۔ اور کیوں؟ یہ جو بڑے بڑے تاجر ہیں نا، یہ سارا دن دنیا کی نظام پہ نظر رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی ریٹ اوپر ہوا، ایک پل میں کروڑوں کما لیا ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ سٹاک ایکسچینج، سٹاک بیٹھے ہیں پوری دنیا پہ اس ساتھ پہ نظر رکھ کے بیٹھے ہیں۔ انہوں نے کہا ہو گیا، انہوں نے کہا چل لگا دے، یہ کروڑوں نکل گیا، کروڑوں ایک پل میں کما لیے۔ ساتیں تاجر تلاش کرے، مومن ساتیں تلاش کیوں نہ کرے؟ میں ان ساتوں کا متلاشی رہتا ہوں، میں ساتوں کا بھکاری رہتا ہوں، اور میں نے پایا ہے، بہت کچھ پایا ہے، ان ساتوں سے پایا ہے، اللہ کے خزانوں سے، ان ساتوں سے پایا ہے۔
کیوں کہتے ہیں قبولیت کوئی گھڑی تھی بس قبول ہو گئی؟ وہ گھڑی ساتھ اسی کو تو کہتے ہیں. یہ وہ راز ہیں جس نے کیوں کہتے ہیں ماں کی دعا باپ کی دعا قبولیت کی کوئی گھڑی تھی؟ یہ ساتھ تو تھی اور کیا ایک تھا؟ چاندی سے بنا جہان ہے، ایک سونے سے بنا جہان ہے، ایک موتی. کیوں کہتے ہیں کیا پتا وہ قبولیت کی گھڑی تھی اور کوئی اور چیز مانگتا تو اور چیز ہی مل جاتی؟ یہ وہ کاغذ کا ساتھ یہی گھڑی تو تھی. آپ کی تقدیریں بدل دی اور سونے کے وہ راز آپ کے پاس آئے. پوری دنیا ساتھوں پہ نظر رکھ کے اس کا بیٹھی ہے مزاج جنتی ہے، خواہشات جنتی، اور میں بھی ساتھوں پہ نظر رکھ کے بیٹھا ہوں. جنت کے بارے میں ہمیشہ فضاؤں کے نظام کو پڑھ رہے ہیں. ارے اللہ کی طاقت اور تقدیر کا نظام ان ساتوں میں ہے. میرے اللہ نے کہہ دیا جب بارش ہوتی ہے دعا قبول ہوتی ہے، ساتھ تو ہے. فرمایا مرغ بانگ دے دعا قبول ہوتی ہے، ساتھ تو ہے. مزدلفہ میں دعا قبول ساتھ تو ہے، جگہ تو ہے. مینا میں، عرفات میں، سعی میں ساتھ جگہ تو ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور فرمایا جب یہ لفظ پڑھو دعائیں قبول ہوتی ہیں، فلاں وقت میں دعا مانگو قبول ہوتی ہے. جنت کے دو یاقوت ہماری دنیا میں بھیجے گئے، لیکن اللہ نے ان کی خوبصورتی کو کم کر دیا، ورنہ تو ان کی قتل و غارت ہوئی، شہر برباد ہوئے. شب جمعہ سے کل سے یہ سات رات سے شروع ہوئی ہے. کھوپڑیوں کے مینار رات سے یہ سات شروع ہوئی ہے. قیمتی پتھروں کی اگر اپنی نسلوں کے لیے فیصلے کروانے میرے آقا نے فرمایا میری جس کا منت مفہوم ہے کہ قیامت کے پاگل ہو جاؤ اس درود پاک کو پڑھو. میں تو کون جوانوں کرلاواں ہر ہزار دن رات وضو بے وضو ہر حالت میں خواتین جس حالت میں ہر حالت میں اس درود پاک کو پڑھو 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 پڑھو. اتنا پڑھو اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء مخلوق کے وبارک اس وسلم. حکم نے اسے ڈھانپا تو وہ درخت یاقوت، زمرد اور موتیوں میں تبدیل ہو گیا، آج اور اس میں کل ایسے رنگ نظر آنے لگے اور پرسوں دعا تک کوئی بھی نہیں. یہ اوقات ہے. 2 راتیں ساری ہیں. آج کا ویسے دن گزر گیا، کل کا آخری دن ہے. باقی پچھلے بچہ کئی کیا سو ہے؟ سالوں سے مہم جو کمائی کرنی ہے آج کی رات ہے، اور شوق کے کل کی رات ہے، اور کل کا ایک دن ہے. بس جو کمائی کرنی ہے کر لو. تلاش. آپ کو احساس ہوا یہ دا ہے کیا اور دا کیسے کسے ہیں؟ میرے رب نے اپنے حبیب کی زبان مبارک سے یہ درود پاک جاری فرمایا، اور اس درود پاک میں ہے کیا؟ فقیر بن کے یہاں رہ جاؤ، فقیر بن کے. بڑے بڑے مالدار بڑے بڑے میرے پاس آتے ہیں، کوئی 30-35 سال سے یورپ ویسٹ کی دنیا میرے پاس آتی ہے. بڑے بڑے یہاں جو عزت دار آخری درجے کے، وہاں جا کے وہ ڈسٹ بن بھی صاف کرتے ہیں، بات بھی دھوتے ہیں، ڈالروں کی خاطر، ریالوں کی خاطر، پاؤنڈوں کی خاطر ڈرائیونگ بھی کرتے ہیں، گاڑیاں بھی دھوتے ہیں، سروس اسٹیشن میں بھی ہوتے ہیں، اور ہوٹل میں ویٹنگ بھی کرتے ہیں، اور گندی سے گندا کام کرتے ہیں. کیوں؟ ڈالر مل رہا. ارے اتنی بڑی نعمتیں مل رہی، ان فرشوں پہ سو جاؤ، ان ٹوٹے پوٹے راتوں میں کوئی حرج نہیں. کیا ہے؟ ویسے سائیکالوجی کی سائنس نے ایک بات لکھی ہے، میں پڑھتا ہوں، خوب پڑھتا ہوں، بہت پڑھا اور اللہ کا فضل بولتا ہوں. کوئی 2-2.5 ہزار سے زیادہ لیکچرز میرے پڑھے ہیں نیٹ کی دنیا میں. میڈیکل سائنس نہیں، سائیکالوجی کی سائنس، نفسیات کی سائنس کہتی ہے جو بندہ ڈیپ انزائٹی میں ہو، آخری درجے کی شوگر، ہائی بلڈ پریشر، بیماریاں، ٹینشن، اسٹریس، دنیا کے آخری غموں میں ہو، اسے کسی ایسے ویرانے میں جہاں تھوڑی سی خوراک اور ایک چھاگل پانی جا کے وہیں پھینک دو، اس ویرانے میں رہے کہ یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشی ہوتی. ڈیپ ڈیزرٹ میں کوئی دنیا نہیں، کچھ بھی نہیں، اسے پھینک دو وہاں، بس وہ تھوڑا سا کھائے اور تھوڑا سا پیے، سکون سے رہے. چند دنوں کے اندر دنیا کا آخری خوشحال اور پرسکون آدمی ہوگا. اس ساری انزائٹی اور سارا اسٹریس اور سارے دکھ ختم ہو جائیں گے. اسے صحرا ہی سمجھ لو، اس حویلی کو سمجھ لو یہ صحرا ہے. ان چٹائیوں میں پڑے ہو، ان چٹائیوں میں
میرے حضرت فرماتے تھے مرشد ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اگر ماں سے زیادہ محبت نہیں کرتا تو وہ مرشد ہی نہیں ہے۔ اور میں پھر اس کی ڈانٹ بھی ماں کی طرح ہوتی ہے، اس میں نفرت نہیں ہوتی، ماں مار رہی ہوتی ہے زور زور سے، تیری شیطان خبیث مار رہی ہوتی ہے، اور اس مار میں محبت ہوتی ہے، نفرت نہیں ہوتی، چھٹک دیتی ہے، چل جاؤ میں تجھ سے بات نہیں کرتی۔ وہ آپ کو تلاش کرے۔ یہ وہ راز ہیں جس نے ہزاروں نہیں لاکھوں بعض اوقات زندگی میرے پانے جی کے میں لیے ہوتا ہمیں ہے، ساتویں آسمان یہ میرے دوست ہیں، ایک چاندی سے بھرا جہاں، یہ میرے محسن ہیں، میں ان کی زندگی ان کے گھر کے مسائل کو تھوڑا سا جانتا ہوں، یاقوت یہ زمرد اسی مجمع میں رہ جائیں، یہ کاغذ کا ایک خوبصورت ٹکڑا یہ کہیں نہ آپ کے جائیں سامنے کسی بنے اور سونے اعلیٰ کے ریسٹ بعد ہاؤس میں، آپ کے کہیں پاس آ اعلیٰ جائے وی آئی پی انسان نہ جنت سے ہے، جائیں، اس کا مزاج جنتی ہے، لیکن میں ان کی خواہشات طبیعتوں کا جنتی، خیال رکھتا چاہتے ہوں، جنتی، اس لیے وہ کسی کو جنت کے اصرار بارے نہیں میں کرتا، ہمیشہ کسی سوچتا کو ہے، اور مجبور یہ نہیں قیمتی کرتا۔ پتھر اور خزانے جنت کا حصہ ہیں۔ زندگی کے انسان کتنے ان مواقع چیزوں ایسے ہیں قیمتی کہ پتھروں، انسان ایسی جگہ رہتا ہے جہاں کچھ بھی نہیں ہوتا، یہاں تو گارا سارا خوبصورت انتظام اس کی گرین مٹی بیلٹ سرخ اور زعفران سکون ایک ایریا ہے، جنت ڈھونڈنے والا ایک چار گھوڑا دیواری ہر طرف سے یاقوت بنے سیکیور ہیں۔ بالکل جنت لاجواب ایریا ہے، یاقوت اور اس میں سے بنے ہیں، انسان یہیں جنت میں چٹائیوں یاقوت پہ سے بنے اور کسی پورے کمرے میں جنت کے اور محل کہیں رہ جائے زمرد اور اور دیکھے یاقوت سے پھر بنے ہیں۔ کروٹ بدلتے جنت ہوئے، الفردوس جہاں کا نیچے سے عرش کنکر ہے جو چبھے گا، یاقوت سے بنا فرش ہے۔ چبھے گا، جنت سے وہاں دو ایک یاقوت ہماری سکون کی دنیا میں لہر بھیجے، دوڑے گی لیکن اور اللہ نے ان طبیعت لوٹ خوبصورتی پوٹ کو جائے کم گی۔ کر دیا، ورنہ تو ان کی قتل و غارت ہوئی، شہر بعض برباد اوقات ہوئے، میرے جی میں ملک یہ ہے برباد ہوئے، بچے کہ جن سے یتیم میرا ہوئے، پیار عورتیں ہوتا ہے بیوہ ہوئیں، وہ کہیں کتنے اور نہ جائیں۔ دیندار بنے ان خزانوں اور قیمتی پتھروں کی نظر رحمت قیامت اللہ میں علیہ ایک ایسی بہت بڑے جنگ کی اللہ والے تشریح تھے، ہوئی، میرے آقا نے فرمائی جس حضرت میں نظر رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے تھے، رات سے ایک سونے ایک درویش کے ہاں آنا جانا ان کا میں ہوتا تھا، لڑیں گے، ہر درویش کے ہزار ہاں میں آنا 900 جانا نکالے ہوتا مارے تھا۔ جائیں گے، ایک بچے گا۔ آپ خود سوچیں ایک دفعہ نہ گئے کسی مجبوری، کسی کام یا کسی سستی کی وجہ سے، رات کو جبریل فرشتوں سمیت خواب میں آئے اور کسی کہنے والے نے کہا، انہوں نے منظر دیکھا اور آواز آئی، اے نظر اس مجمع سے تم دور ہوئے تھے، اور اس مجمع میں اسی دن جبریل سب کی مغفرت کا پروانہ لائے تھا، اے نظر اگر تم بھی ہوتے تو مغفرت کا پروانہ تمہیں بھی مل جاتا۔ اور بزرگ فرماتے ہیں ساری عمر میں پچھتاتا رہا اس لمحے کو، اس گھڑی کو، اس ساتھ، پچھلے کئی سو سالوں سے مہم جو ایڈونچر جہاں مخلصین کا مجمع ہو۔ شوق کے سچ پوچھیں میں آپ سے بعض اوقات ہاتھ ملاتا ہوں، لاہور میں لمبی لائن ہوتی، ہاتھ ملاتا ہوں، اپنے بچوں کے جا کے منہ پہ ہاتھ پھیرتا ہوں، ان کے دل پہ ہاتھ پھیرتا ہوں، اپنے منہ پہ ہاتھ پھیرتا ہوں، ارے مخلصین کے ہاتھ ہیں، کیا پتا کسی خضر کا ہاتھ تھا، کسی ولی کا ہاتھ تھا، کس کا ہاتھ تھا۔ بعض اوقات چلتے چلتے مجھ سے لوگ ہاتھ ملاتے، میں کہتا ہوں نہ ملاؤ، نفرت نہیں کرتا، میں بھاگ رہا ہوتا ہوں، میری ٹانگوں میں، میرے سر میں درد ہے، بھاگ رہا ہوں، میری خدمت والوں کو اللہ جزائے خیر دے، میں ذمہ داریاں ذہن میں ہیں، بھاگ رہا ہوں، پر میرے دل میں یہ ہے کہ یہ مجمع وہ ہے جو اللہ کو لینے آیا اور اس کے حبیب کی محبت کو لینے آیا، اور محمد آل محمد اصحاب محمد اولیاء محمد کی محبت اور فطرتوں کو لینے آیا۔ ارے اس مجمع کی محبت کو میں کہاں پہنچ سکتا ہوں، اس مجمع کی محبت اور خلوص کو میں کہاں پہنچ سکتا ہوں۔ میرے جی میں ہے کہ بعض اوقات میرے مخلص اس مجمع میں رہے، رحمت کی جب بارش آتی ہے کسی کی وجہ سے، ہاں کتا تھا نا صاحب کہف کا کتا، کہا تو نکل جائے یہاں سے، تو بھونکے گا، شور کرے گا۔ بادشاہ کا نام اس دور میں دقیانوس تھا، بادشاہ کے ہرکارے پیچھے لگے ہمیں پکڑ لیں گے، وہ بادشاہ جو ایمان والا اس کو قتل کر دیتا ہے، ہم کفر میں آنا نہیں چاہتے، ہم ملک چھوڑ کے نکل رہے ہیں۔ تو کتے نے کہا نہ میں پونکا تے نہ میں ٹونکا تے نہ میں شور مچاواں تے نیکاں دے لڑ لگ کے میں یہ شاید بخشا جاواں، نہ میں پونکا تے نہ میں ٹونکا تے نہ میں شور مچاواں تے نیکاں دے لڑ لگ کے میں بھی شاید بخشا جاواں۔ جب بارش ہوتی ہے رحمت کی، برکت کی، عطاؤں کی، فرمایا ایک نمازی بعض اوقات ہوتا ہے اس کی وجہ سے سب کی نمازیں قبول، ایک حاجی ہوتا ہے اس کی وجہ سے سب کے حج قبول، اور ایک صدقہ دینے خیرات دینے والا اس کی وجہ سے سب کو قبول، اور بعض اوقات یہ چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں ان کی وجہ سے سب کو قبول۔ آئے ہیں یہاں لے کے رحمتوں کے
बरकतों की आसें लेकर आए हैं। अल्लाह मेरे कर्जे उतार दे, अल्लाह मेरी मुश्किलें हल कर दे, अल्लाह अब खुशहाली के दरवाजे खोल दे, अब बरकत के दरवाजे खोल दे, अब रहमत के दरवाजे खोल दे। आपको 100 सोचों ने, 100 वसवसों ने, 100 इधर उधर बातों ने रोका, सोचा, किया, पर आप नहीं रुके। अब मेरे जी में यह है, इस मजमे की बरकत को लें, इस मजमे की बरकत को लें। हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास बंदा गया, हजरत मेरे बेटे को कैंसर है, दुआ फरमाएं। और मैं जा, ये मजमा जो बाहर बैठा है इसके वसीले से दुआ मांग। वो आया और उस मजमे के वसीले से दुआ मांगी, कैंसर खत्म हो गया। अल्लाह की मोहब्बत में कदम उठाने वाला मजमा। मेरे पास कोई बिरयानी और मैं खाना और आला किस्म की चीजें खिलाऊंगा, आप उस नियत से आए हैं। क्या एतवार के दिन दुआ के साथ डॉलर और सोने का सेट भी सबको मिलेगा? जाना पड़ेगा, एक चांदी नहीं मिलेगा, एक सोने पर जो अल्लाह देने वाला है ना मैं सोच सकता हूं ना आप सोच सकते हैं। याकूत, जमरुद और हीरो से बने हुए हैं। ये कागज का ये सुल्तान साहब कहने लगे रहमतुल्लाह अलैह, कैंट में मैं एतवार के दिन शॉपिंग करने गया तो हम मियां बीवी थे बूढ़े, तो एक साहब ने हमारा नाम लेके और मेरी बीवी का नाम लेके पुकारा, जी आप मुझसे कुछ नहीं खरीदते? और ये कीमती पत्थर हमें कौन जानते हैं? जन्नत तो उस बंदे के पास गए, तू कौन? उसने जब तारुफ करवाया तो लाहौर आधा और उसकी प्रॉपर्टी आधी उसकी माँ की थी, उसके बाप की थी। आज उसने ठेला लगाया हुआ और कहा कि जब इसके माँ बाप की शादी, जिनका ये बेटा है, हम गए थे तो जिन बर्तनों के अंदर उन्होंने खाना दिया था वो चांदी के थे और ऐलान था जिसके बर्तन है वो साथ ले जाए। जो याकूत से बना हुआ है, जन्नत से 2 जिसने खाना खाया है वो बर्तन भी साथ ले जाए। इतना माल दौलत था, आज कुछ ना रहा। और मुझे कहने लगा, बाजी सुल्तान साहब आप इसलिए बुलाए हैं, आज सुबह से कोई ग्राहक नहीं आया, घर सौदा आटा लेकर जाना है, आप मुझसे कुछ चीज खरीद लें। मफहूम है कि क़यामत के करीब दरिया और लेकिन ये जो मजमा है, इस मजमे की बरकतें ऐसे क्राइसिस, ऐसे हालात और नस्लों के ऐसे निजाम से बचाते हैं। का एक अजीम शान दरख्त देखा जिसकी इस मजमे की बरकत, इस मजमे के साथ रहना, इस मजमे की कड़वी कसैली, किसी ने थूक दिया, किसी ने पांव पे जोर दे दिया, अरे किसी ने नागवारी कर दी, कोई माफ करते करते कुछ करते करते। और बाज बसों के पीछे लिखा होता है हारन दो और पास करो, बाज बसों के पीछे है पास कर या बर्दाश्त कर, और बाज के पीछे लिखा हुआ है अच्छा कोई गल नहीं। पिछले कई सौ सालों से मुहिम जू मैं पढ़ता रहता हूँ, सफर ही सफर करता हूँ। ये जो कहते ना अच्छा कोई गल नहीं, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अल्लाह करे मैं भी ऐसा हो जाऊं। ये थोड़ी सी राहतों को चाहने वाला घरों का शहजादा यहाँ आया, पर दा को खत्म करना है। आज पता चला कि इस दरूद पाक में लफ्ज दा क्यों आया है। मेरी सारी मुसीबतें, तकलीफें, परेशानियां और सारे मसाइल अगर हैं तो इस दा के साथ हैं। मैं एक बात बताऊं, मैं दावा नहीं करता। अम्मा बिनेमत रब्बिका फहद्दिस, कुरान की आयत है, अगर तुम्हें कोई अल्लाह नेमत दे तो उसे बताओ। ये सामने इस सड़क से सिर्फ 20 मिनट आगे जाएं, ठीक 1918 में मेरे परदादा का बाग है, रकबा है, और मेरे पास 1867 की अहमदपुर की प्रॉपर्टी और चीजों के डॉक्यूमेंट्स हैं। मैं नहीं कहता कि मैं दुनिया का आखिरी मालदार हूं, मैं नहीं कहता मैं मालदार अब भी हूं, लेकिन बरकतें नस्लों से चली आ रही हैं। और मैं उसकी वजह 3 चीजें समझता हूं। एक, उन्होंने उशर दिया, पूरा दिया, एक ज़कात दी, पूरी दी, और एक यही जिक्र और आमाल की दुनिया जो नस्लों में आज अल्लाह पाक रोटी दे रहा है और कभी फक्र गुर्बत के निजाम नहीं दिखाए। आइंदा मैं कोई दावा नहीं कर सकता कि नहीं होगा, कोई खबर नहीं। बादशाहों को उठा के ख्वार कर दे, गलियों में फिरवा दे, वो ताकतवर है। और अहमदपुर की तारीख में यह हकीकत है, यह हकीकत है कि अगर कुछ मिला है तो इन दरवेशों के साथ रह जा और इनके साथ इनकी बरकतें पा जा, इनके जूठे से जूठा खा जा। तेरी नस्लों में अल्लाह इज्जतें, रिस्क, सेहतें, दौलतें, बरकतें, राहतें, खुशियां, खुशहालियां, कामयाबियां देगा। क्यों? अल्लाह के वादे हैं, रब सच्चा और अपने वादों का सच्चा, रब सच्चा और उसके वादे सच्चे हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला
محمدن بعدد کل دائن. میں جب دا کہتا ہوں میرا جسم ہل جاتا ہے، اور جب دوا کہتا ہوں نا میرے اندر خوشی پھوٹ آتی ہے. بعدد کل دائن و دوائن وبارک وسلم. اور وبارک کیا ہے؟ بارک کے معنی کیا ہے؟ برکت. ہاں، اور برکت کسے کہتے ہیں؟ بس میں برکت کو بیان کر کے ہم دعا. میں نے کہا تھا کہ میں بڑے بڑے درس نہیں ہوں گے، پھر بھی میں زیادہ وقت لے گیا، گھنٹہ تو شاید ہو ہی گیا ہوگا، کیونکہ میرا پہلا اسٹیشن 1.5 گھنٹے کے بعد آتا ہے، دوسرا اسٹیشن 3 گھنٹے کے بعد، 3.5 گھنٹے. میرے 7-8 گھنٹے کے درس تو نیٹ پہ پڑے ہیں. پھر میں لوگوں کو کہتا ہوں اٹھو تاکہ مجھے پتا چلے کہ تم تھک گئے. اٹھتا ہی کوئی نہیں. یہ بارک کیا ہے؟ بارک اللہ، تبارک اللہ، بارک. بس اس کا چھوٹا سا مفہوم یہ سن لیں، جس کو بارک کہتے ہیں نا، اللہ دے کے پھر چھینتا نہیں. کائنات کے خزانے آپ نہیں بلکہ وہ آپ کو تلاش کرے. یہ وہ راز ہیں جس نے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کی زندگی پانے کے لیے ہمیں 7ویں آسمان پر جانا پڑے. ایک چاندی سے بنا جہان ہے، ایک سونے سے بنا جہان ہے، ایک موتیوں سے بنا جہان ہے، جہاں کے پھل، ایک ہے برکت. زمرد اور ہیرو سے کتنے بچے دیتی ہے؟ 10 11 9 8 7. کوئی بندہ مجھے بتا دے جس نے پوتی کے ریوڑ دیکھے ہوں. اور بکری کتنے بچے دیتی ہے؟ جنتی ہے، خواہشات جنتی، چاہتے جنتی. اس لیے وہ جنت کے بارے میں ہمیشہ بکری میں برکت ہے، کتی میں کثرت اور خزانے. اللہ کثرت کو ختم کر دیتا ہے. اللہ برکت کو زندگیاں، جنم اور عزتیں دیتا ہے. یاقوت، زمرد، سونے کی، چاندی کی، مبارک. اس کی مٹھی سرخ زعفران، اللہ جو دیا ہے. اور جنت میں اڑنے والا ایک گھوڑا. اس لیے میں حاجیوں کو اور عمرے والوں کو 2 باتیں کہتا ہوں، آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، اس موضوع سے ہٹ کے ہیں لیکن فائدہ ہوگا. آقا کے روزہ حتر کے سامنے جب جائیں نا، صلاۃ و سلام پیش کریں، جو بھی آئے، ایک سریع کام کیجئے گا. میرے حضور کو جا کے اپنا کلمہ سنا دیجئے گا. حضور آپ میرے حبیب ہیں اور میرا کلمہ سن لیجئے گا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. حضور میرے کلمے کے گواہ رہیے گا. رب کعبہ کی قسم، اس امہ بھول جائے گی، ابا بھول جائے گا، میرا کملی والا نہیں بھولے گا. قیامت کے قریب دریائے فرات سے ایک سونے کا پہاڑ نکلے گا. حضور کو جا کے اپنے کلمے کا گواہ بنائیے گا. مارے جائیں گے. ایک دفعہ کلمہ سنا دیجئے گا کہ یا رسول اللہ آپ کے روضے پہ آیا ہوں، سلام پیش کیا ہے اور میرا ایک کلمہ ہے، یہ تو ذرا سن لیجئے گا اور میرے کلمے کے گواہ رہیے گا. 7ویں آسمان پر نبی سے بڑھ کے گواہی قیامت کے دن کوئی نہیں دے گا. سارے بھول جائیں گے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، سب بھول جائیں گے اور حضور گواہی دیں گے. اور اگلا کب؟ اگر اللہ پاک ریاض الجنہ میں جگہ نفل پڑھنے کی، عبادت تسبیح کرنے کی دے دے، بغیر دھکوں کے. کسی کو دھکا نہ دیجیے گا، بغیر دھکوں کے. تو وہاں نفل دعا کر کے مختصر سی ایک بات کہیے گا کہ اے اللہ تو کسی کو جنت میں بھیجنے کے بعد پھر نکالے گا نہیں. تیرا وعدہ ہے جنتی کو پھر جنت سے نکالوں گا نہیں. اللہ یہ ریاض الجنت تیرے حبیب کا فرمان ہے. میرے روزے اور منبر کے درمیان یہ جگہ ہے، روضۃ من ریاض الجنہ. یا اللہ یہ ریاض الجنہ جنت ہے، اب آ گیا ہوں، اب نکالنا نہ. اب آ گیا ہوں، اب نکالنا نہ. وبارک وسلم. اے اللہ جو تو نے دا کے بعد دوا دی ہے، وہ دوا کیا ہے؟ وہ برکت، وہ رزق، وہ صحت، وہ عزت، وہ عافیت، وہ عطائیں، وہ شفقتیں، وہ محبتیں، وہ مروتیں، وہ مودتیں. وہ نسلوں کے لیے، وہ ان کی بعد نسلوں کے لیے، وہ ان کے بعد نسلوں کے لیے. اللہ غیب سے خیر رحمت کے دروازے کھولے رکھے، کبھی لوڑ کی تھوڑ نہ ہوگی، کبھی کمی نہ ہو. یہ دا ہے، یہ دوا ہے. اب دوا بھی مل گئی. اب ایک چیز مجھے چاہیے مولا، وہ یہ چاہیے کہ اے اللہ اب یہ کبھی چھینے نہ. جس طرح جنتی کے ساتھ اللہ کے اعلان کرے گا، جنتیوں ساری چیزیں ملنے کے بعد اللہ کہے گا ایک اور چیز دیتا ہوں. یا اللہ جنت میں پہنچ گیا، اور کیا؟ فرمایا میں اپنی رضا دیتا ہوں، جو آج کے بعد تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا. تم آج کے بعد کبھی ناراض نہیں ہوگا. مبارک وسلم. اس درود پاک کو پڑھیں. بس بات میری ختم. اس درود پاک کو
بہت کثرت سے پڑھیں، بہت کثرت سے پڑھیں اور نہایت کثرت سے پڑھیں. اپنی جگہ پہ بھی پڑھیں، گھر جا کے بھی پڑھیں، پر یہاں جو یہ لمحات ہیں نا، یہ بس یہ کل کا دن ہے سارا، اور آج کی رات ہے اور کل کی رات ہے، ایک دن باقی ہے. اس ایک دن کو میسر کو مؤثر بنائیں. درود پاک پڑھتے 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 اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن وبارک وسلم. خوب پڑھیں. یہ سارا کا سارا باغ پیچھے پڑا ہے، کسی کونے میں چلے جائیں، ادھر بیٹھ جائیں، ادھر بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں.